बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 19 जून मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कभी वक्त आता था कि साबका हुक्मरान एक इशारों पर कांपती टांगों से अमेरिका के आगे सर झुका देते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया तो अमेरिकन टीवी के एंकर का रंग पीला पड़ गया और वज़ीर आज़म ने कहा, ये भूल जाओ कि मेरी सरजमीन पाकिस्तान की किसी दूसरे मुल्क को, अमेरिका को दूं। नाज़रीन, ये जवाब पूरी दुनिया में ऐसा गिरा जैसे एक ज़लज़ला आ गया है। लोग पाकिस्तान से तवक्को करते थे कि पाकिस्तान हुक्मरान आते हैं, आके अपनी आवाम को लूटते हैं और गैर मुल्की ताकतों को खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू ने अपोजिशन समेत इंटरनेशनल पावरों को डिफेंसिव कर दिया और वो घबराहट का शिकार हो गए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन पे दर पे नाकामियों के बाद अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ इमरान खान की और मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाने के बाद अब अपोजिशन एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोन में राब्ता हुआ और वो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को डैमेज करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पीडीएम बुखलाहट का शिकार हुई। पहले पीपल्स पार्टी को निकाला, फिर इमरान खान को घर भेजने में नाकामी के बाद अब आपस में एक दूसरे के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान सिंध में करप्शन के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की पुष्टपनाही से कैंपेन चलाने वाले हैं? क्या वो जरदारी से ख़तरा समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान की अहम तरीन शख्सियात जरदारी की पीपल्स पार्टी में किसके इशारों पर शामिल होती हैं? नाज़रीन, पिछले एक अरसे से जब फ़लस्तीन और इसराइल पर जारहियत हुई, फ़लस्तीन के नहीते लोगों पर बमबारी की गई और जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई, जिस पर फ़िज़ाई हमले किए गए, रॉकेट फायर किए गए। पाकिस्तान ने जब खुल के इसराइल का साथ दिया और इसराइल जो अमेरिका की पुष्टपनाही पर जुल्म का बजाल गर्म किए हुआ था, जदीद असले से लेस होकर फ़लस्तीनियों पर, गज़ा पर हमले कर रहा था। नाकामियों के बाद जब पाकिस्तान ने कहा कि फिर इस्लामी फ़ौज बुलाकर हम फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो उसके बाद इसराइल की भी टांगें कांप गई और जो बाइडन, जो अमेरिका के नेतन्याहू के सर पे हाथ रख रहा था, उसको असला दे रहा था, उसे भी बिला आखिर अपनी हार मान के नेतन्याहू का खुदा के लिए जंग बंद करो, ये तो अमेरिका में मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया। पूरी दुनिया ने एहतजाज, जिस पर इसराइल ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमास के नहीते लोगों ने इसराइल की अहम तनसीबात तबाह कर दी हैं। नाज़रीन, इस मौक़े पर डटे रहने की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सफारती सतह पर बड़ी आला सतही जंग की। उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमेरिका भेजा, जिन्होंने जनरल असम्बली में कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसराइली जारहियत, गुंडागर्दी, बमबारी फ़लस्तीन पर कबूल नहीं करेगा और इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाएगा बल्कि अमलन इसका साथ देगा। इस ग्राफ से इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जाता गया, जिसकी अपोजिशन को सख्त रंजिश थी, क्योंकि अपोजिशन पिछले 2.5 सालों से इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए सैकड़ों तारीखें दे चुकी हैं कि इमरान खान की हुकूमत आज गई कल गई, हमने इमरान खान साहब के बंदे तोड़ लिए हैं, इमरान खान के इत्तेहादी साथ नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी वक्तन वक्तन इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए धमकियाँ देते रहते हैं। लेकिन इस दौरान खुसूसन जहांगीर तरीन ग्रुप को भी तोड़ा गया और नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से जहांगीर तरीन को पंजाब में वज़ारत आला की भी ऑफ़र की गई, जिसे जहांगीर तरीन ने रिफ्यूज़ कर दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के एक टेलीविज़न ने आकर वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू किया। उसका ख्याल था कि वज़ीर आज़म डिफेंसिव डर के इंटरनेशनल पॉलिसियों पे बात करेंगे और अमेरिका के ख़िलाफ़ खुल के ऐसी बात नहीं करेंगे। पिछले एक अरसे से वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, इंटरनेशनल मीडिया, ज़राए अबलाग और अपोजिशन जमातें ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने
افغانستان کے خلاف امریکہ کو بارڈر پر فضائی حملے کرنے کے لیے ایئر بیس بھی دے دی اور فوجی حملے کرنے کے لیے ڈرون حملے کرنے کے لیے اجازت بھی دے دی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پر انٹرنیشنل دباؤ بے انتہا ڈالا گیا، ہمارے اسلامی ممالک کی طرف سے بھی ڈالا گیا، لیکن پھر اچانک جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک دفعہ سعودیہ دورے پر گئے تو ان کی طرف سے بھی دباؤ ڈالا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کی سرزمین کسی بھی صورت افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور امریکہ خواب میں بھی نہ سوچے کہ وزیر اعظم جب تک عمران خان ہیں وہ بارڈر پر افغانستان کے خلاف ایئر بیس لے لے اور ڈرون حملے پاکستان کی سرزمین سے افغانستان کرے۔ اس پر سعودی شہزادہ بھی حیران تھے کہ یہ ان کے حکمران جو بھی آتے ہیں ماضی میں وہ تو ہم سے کہتے ہیں ہمیں سعودی عرب میں اربوں خربوں کے محلات دے دو اور جو مرضی فارن پالیسی بنوا لو، یہ کیسا وزیر اعظم عمران خان ہے کہ مجھے انکار کر رہا ہے؟ انہیں پریشر تھا امریکہ کا۔ خیر ناظرین، اس کو اپوزیشن نے خوب پروپیگنڈا کیا، مولانا فضل الرحمان نے یہودیوں کا یار اور اس قسم کی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اس کو کیش کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں افغان بارڈر پر، جیسے ہی امریکن فوج کا انخلاء ہوگا تو امریکن بیس افغان بارڈر پر بنے گی جس پر پاکستان کی طرف سے افغانستان میں بمباری کی جائے گی اور ڈرون حملے کیے جائیں گے، جس کا ری ایکشن طالبان پاکستان میں خانہ جنگی کرا دے گا اور دہشت گردی شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کئی مرتبہ اس سے انکار کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز جب امریکن اینکر نے ٹی وی کے اینکر نے آ کے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وزیر اعظم سب سنا ہے، تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، اٹ از امپاسبل کہ وزیر اعظم عمران خان ہو، امریکہ خواب میں بھی نہ سوچے کہ میں اس کو پاکستان کی زمین کا ایک انچ بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف دوں گا۔ میں نے واضح لفظوں میں واشگاف لفظوں میں ریفیوز کر دیا تھا کہ پاکستان کی ایئر بیس امریکہ کو نہیں دی جائے گی، نہ ہی ڈرون حملے کی اجازت دے گی۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے اس موقع پر وزیر اعظم کو کھربوں ڈالر امداد کا بھی اعلان کیا گیا، دباؤ بھی ڈالا گیا اور لالچ بھی دی گئی، لیکن واحد وزیر اعظم تھے جو اڑ گئے۔ کچھ لوگ ہلکے چاہتے تھے کہ امریکہ کو بیس دے دی جائے اور امریکہ سے کچھ ڈالر لے لیا جائے، ماضی میں جیسے اسامہ بن لادن اور افغانستان ایشو پہ پاکستان کو لڑایا گیا، لیکن وزیر اعظم نے اندرونی اور بیرونی دونوں دعاؤں کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے اس جواب پر انٹرنیشنل میڈیا تک حیران ہو گیا۔ امریکن میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امریکن ٹی وی کے آگے وزیر اعظم پاکستان اتنی دلیرانہ پالیسی سے امریکہ کی ریکویسٹ کو نہ صرف ریجیکٹ کرے گا بلکہ اس کو کہے گا یہ قابل غور بھی نہیں ہے، اس پہ گفتگو بھی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس سے اپوزیشن کے گھروں میں ماتم مچ گیا کہ ہم تو وزیر اعظم کو ڈرپوک سمجھ رہے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے، اس نے بیسک اڈے دے دیے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا کر من پسند امریکن گورنمنٹ جو بائیڈن، اسرائیل اور دیگر سپر طاقتیں اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کی حکومت لائیں گے اور پھر پاکستان کی ایئر بیس لیں گے اور افغانستان میں تباہی رکھیں گے۔ افغانستان میں تباہی کے لیے امریکہ اپنی بیسیں نہیں مانگ رہا، اڈے نہیں مانگ رہا، انفیکٹ کہ چائنا کی ترقی کو روکنے کے لیے اور اس ریجن میں اپنے آپ کو سپر پاور کی قائم رکھنے کے لیے اڈے مانگ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں امریکہ کے پاؤں میں جا کے یہ گر گئی ہیں کہ خدارا ایک دفعہ آپ عمران خان کی حکومت گرائیں اور ہمیں موقع دیں اور ہم آپ کو ایئر بیس بھی دیں گے، ڈور ہٹانے کے حملے بھی دیں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازشوں کا جڑ بیرونی ملک اور اندرونی ملک تیزی سے شروع ہو گیا ہے، اور کچھ صاحب علم آئینی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کی اس دلیرانہ جواب پر امریکہ ان کا دشمن بن جائے گا اور ان کو انٹرنیشنل طاقتیں کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ ضیاء الحق جہاز میں کریش ہو گیا تھا اور ان کا امریکہ سفیر بھی اس میں مارا گیا تھا، آج تک اس کا بھی کچھ نہیں پتہ چلا۔ کیا وزیر اعظم کے خلاف بیرونی سازشوں کے تانے بانے پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کے اس بولڈ سٹیپ پہ کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، اس کے اوپر میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو اڈے دوں؟
ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا عمران خان کا ٹریلر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ابھی یہ کہا ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کی تھی نہ کریں گے، جو منتخب حکومت ہوگی اس کی سفارتی سطح پر ساتھ دیں گے۔ سرزمین پر امریکہ کو اڈے رفیع کرنے کے بعد اس ٹریلر کے بعد وزیر اعظم کے میزبان اینکر حیران تھے، پریشان تھے، اور کہا کہ کچھ دیر وہ خاموش رہے کہ وزیر اعظم امریکہ کے بارے میں اتنا بلند طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف اڈے دیں گے کیونکہ افغان بھائیوں کے خلاف کسی بھی صورت ہم اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد وہی خونی لبرلز کو ایک بار پھر آگ لگ گئی جو غیر ملکی این جی او کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے اور پاکستان پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ انہوں نے پھر کہا ہے کہ وزیر اعظم کو طالبان خان جیسے ناموں سے بلانا شروع کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے طالبان کا نہیں پاکستان کی عزت وقار کو اوپر کیا ہے۔ کٹ پتلی حاکموں کی طرح ماضی میں جس طرح کٹ پتلی حاکم ناچتے تھے بیرونی اشاروں پر، اس پہ انہوں نے انکار کر کے پاکستان کے وقار کو بلند کیا ہے۔ نہ جانے یہ خونی لبرل پاکستان کو کیوں اتنا جھکانا چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر ملکی طاقتوں کو آگے نہ بھیگے۔ الٹا تو یہ بھی کرتے تھے کہ آپ پہلے ماضی میں حکمران یہ کرتے تھے، ان سے ڈیل کر لیتے تھے، ہمیں پیسے دو، بیرون ملک جو ہمارا اربوں روپے ہے اسے کچھ نہ کہنا اور ہم مزاحمت کریں گے، لیکن تم ڈرون اٹیک بھی دادی رکھنا اور ہماری بیس بھی استعمال کرنا۔ لیکن قوم کو بیوقوف کرانے کے لیے کہتے تھے ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن جبکہ ان کی مرضی سے افغانستان پر اٹیک ہوتا تھا، بیس ان کی مرضی سے ملتی تھی، ڈرون حملے کیے جاتے تھے، جس کی قربانی پاکستان نے دہشت گردی میں کم و بیشتر 80,000 قربانیوں کے بعد دی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر ماضی میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں ہلاک کیا تو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے انہیں مبارکباد بھی دی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ اپوزیشن نے جب سے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو بیچ میں اور اے این پی کو نکالا ہے تو آپس میں نواز شریف، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان خاصے پریشان رہنے لگے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے کندھے پر بندوق رکھ کے پورے ملک سے استعفے دینے چاہ رہے تھے، انہوں نے تو ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ ہم خود اپنے استعفے دینے کے قابل بھی نہیں رہے کہ نون لیگ کی قیادت بھی استعفوں سے بھاگ گئی ہے۔ اب انہیں ایک شبہ پڑا ہے کہ آصف علی زرداری کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور خصوصاً بلوچستان میں اہم شخصیات کا پیپلز پارٹی میں جانا اور آج جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی میں جانا کہیں آگے طاقتور حلقے آصف علی زرداری اور براور پر تو نہیں ہاتھ رکھ رہے۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سخت پریشان ہیں۔ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ مولانا نے نواز شریف کے ساتھ رابطے میں بلوچستان میں ہونے والے ہلچل پر پریشانی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس کا بینیفیشری کہیں آصف علی زرداری تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں میں اپنا نیا مورا زرداری کو تو نہیں بنانا چاہ رہی، اور اس سلسلے میں بعض سا لوگ پیپلز پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ مولانا اب سوات اور کراچی سے جلسوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں جن کی انویسٹمنٹ نواز شریف نے ذمہ داری لے لیا اور بعض انٹرنیشنل پاوریں بھی اسے سپانسر کریں گی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف کہا جا رہا ہے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کھل کے بمباری کریں گے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 13 سالوں سے اس نے سندھ کو بنجر بنا دیا ہے، سندھ کے پورے علاقے کو تھر بنا دیا ہے، وہاں کرپشن، لوٹ مار اور یہی اٹیک جو عمران خان صاحب کرتے تھے، اب اس اٹیک کا نشانہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کا آصف علی زرداری بلاور اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور سندھ میں کہا جائے گا کہ سندھ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ پلاننگ ہے وزیر اعظم سابق نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی، جن کے فون پہ رابطے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نواز شریف بیرون ملک خاصے پریشان نظر آتے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جو طاقتور حلقوں نے ڈیل کرائی تھی شہباز شریف کی اور کی، شہباز شریف آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف کامیاب نہیں ہو رہے اور مریم بھی نہیں جانے والی۔ دوسری طرف ناظرین، اپنے آپ کو بڑی طاقت کہنے والا بھارت شرم سے ڈوب مرا، مقبوضہ کشمیر میں 2 سالوں سے خون کا بازار گرم رکھا۔ اس نے 2 سال سے 5 اگست
2019 سے وہاں کرفیو نافذ کیا ہوا جس پر پاکستان نے اس موقف اور دنیا میں اس کے خلاف اعتراضات ہوئے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے خلاف سرخیاں لکھی کہ عورتیں بچوں کو بدکاری اور دوسری ریپ کر کے قتل کیا جاتا ہے، جس پر مودی کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیشنل میڈیا آیا اور انہیں جانے نہیں دیا گیا. اب لگتا ہے کہ مودی نے اپنی ہار مان لی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی عوام ہار نہیں مان رہی اور بھارت کی 8 لاکھ فوج کو چنے چبا دیے ہیں. انہوں نے جو آرڈیننس لائے تھے 35 سے اور 330 سے، اسے واپس لینے کے لیے غور کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کی گرفت مضبوط ہونا تو درکنار، بھارت میں مودی خود اپنے لیے حکومت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. کروڑوں لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب کیا مودی ڈرامہ کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آل پارٹی کانفرنس بلا لی ہے؟ کیا مودی واقعی ہی ڈر کے گھٹنے ٹیکنے والا ہے یا نئی کوئی چال سازش کرنے والا ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو بھی دعوت دی ہے جو فیصلہ کریں گے. ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس وقت تک کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کرے گا جب وہ 5 اگست 1900 پہلے والی صورتحال افغانستان مقبوضہ کشمیر میں نہیں کرتا، 35 سے اور 325 سے واپس نہیں لیتا اور مقبوضہ کشمیر کو ایوانوں کی قرارداد کے مطابق آزادی نہیں دیتا. ورنہ کیا آنے والے وقت میں اسرائیل کی شکست کے بعد بھارت نشان عبرت بننے جا رہا ہے، کیونکہ مودی کی پالیسی پر انہی کے دفاعی تجزیہ کار اور دانشور مودی پر سخت تنقید کر رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین، عارف حمید بھٹی نے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی. اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.